स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी आ रही है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 44 से, ठीक है। मेरे ज़हन में था सबसे पहले सबा आप हमें बताएं आयत नंबर 44 के तजवीद के कवायद और फिर इसकी तिलावत करें। जी बाकी सारे अपने माइक्स ऑफ कर दें। ए, लाम मद, लाम मद्दा है, उसके ऊपर जबर है। लाम अम, मद्दा है? लाम के ऊपर तशदीद है। लाम जी। शाद, तो फिर ऊपर सिंगुलर लाम लगा। के ऊपर शद है और लाम क्या है? मद्दा है। नहीं नहीं, जी। अम, इसको कैसे बोलेंगे, मतलब लाम के ऊपर तशदीद है और ऊपर जी, जबर है, तो आगे सबसे अलीफ है। पहले आप लाम का बताएं ना। लाम के ऊपर शद है तो आप सिर्फ लाम का बताएं। तो लाम के ऊपर शाद है, तो इससे हम लाम शाद बोलेंगे या नहीं? लाम के ऊपर शद है तो ये हर्फ मुशद्दद हुआ। जी, निकल ठीक है। गया। जी, ये जी, हर्फ कोई मसला नहीं। मुशद्दद हुआ बिल्कुल। और ऊपर जिस हर्फ पे भी शद होता है वो हर्फ क्या होता है? मुशद्दद होता मुशद्दद होता है। वो कोई भी हो सकता है, अलिफ से लेके या तक हरूफ मुफरदात में कोई भी हर्फ हो सकता है। इसी तरह लाम के ऊपर शद है तो हम इसे लाम जो है वो हर्फ मुशद्दद बोलेंगे। है। लाम मुशद्दद भी बोल सकते हैं। लाम मुशद्दद है, ऊपर सिंगल हरकत में जबर है जी बिल्कुल। और आगे अलीफ है, तो हम इसे 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। किसको? आगे अलीफ है, तो उस जी। तो फिर अ, उसको लाम हम के बाद अलिफ है लाम तो के इस अलिफ बाद को क्या है? अलिफ खाली है, और क्योंकि अलिफ खाली है तो इससे पहले अम, लाम मुशद्दद और उसके ऊपर जबर है, तो ये अलिफ मद्दा तो नहीं कहलाएगा ना, तो इसको हम 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। अच्छा, सब आप ये भी कह रही हैं कि अलिफ मद्दा नहीं कहलाएगा, फिर आप कह रही हैं 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। नहीं, वो मैं ये क्या बात है? अगले वाला मान नहीं, मतलब जब भी अलिफ अगले खाली होगा और उससे पहले जबर होगा तो वो अलिफ मद्दा होगा। मद्दा कहलाएगा जी, और उसको 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। बिल्कुल, आगे बताएं। तो फिर आगे बा है, और जी। बा के ऊपर जबर है, आगे अलिफ खाली है, उससे मतलब उससे पहले जबर है, तो ये अलिफ मद्दा कहलाएगा, और इससे हम 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ेंगे। तो रा बिल्कुल। के नीचे जेर है, सिंगल हरकत है, और आगे दाल के नीचे तनवीन है, 2 जेर है, तो जी। अगले आगे वाव मुशद्दद है, जी। उसके ऊपर जबर है, तो उसको पिछले लफ्ज के साथ मिला के पढ़ेंगे, तो ये मतलब इदगाम करेंगे, और बिल्कुल। लाम के ऊपर और जबर। सबा जब हम इदगाम करते हैं तो वहाँ किन बातों का ख्याल रखना होता है? किन बातों का ख्याल रखना होता है इदगाम जी। में? अम, मतलब पिछले लफ्ज को अगले लफ्ज के साथ मिला के पढ़ना होता है। बिल्कुल माशाल्लाह। दाल को वाव से मिलाएंगे और इसके अलावा किस बात का ख्याल रखेंगे? और इसको सख्ती से अदा करेंगे। दिन किसको? मतलब ये अगले पिछले लफ्ज के साथ अगर आगे वाव मुशद्दद है, तो फिर इदगाम यानी कि सख्ती से थोड़ा सा अदा, अदायगी होगी उसकी। बिल्कुल। सख्ती दिन, से क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वाव मुशद्दद है, तो पिछले लफ्ज के बिल्कुल, वाव मुशद्दद है और हर्फ मुशद्दद हमेशा जो है वो सख्ती सख्ती से से पढ़ा जाता है। सख्ती से क्यों पढ़ा जाता है? सक्सेस, मतलब वाव मुशद्दद है इसलिए। जी जी। क्योंकि शद जो है, शद, जी, इसको तशदीद बोलते हैं और तशदीद और के माने क्या है? सख्ती से। सख्ती से। जैसे कहते हैं ना तशद्दुद। जी ठीक है, सख्ती, ठीक है। जी वो शद से ही है। शद, तशद्दुद, तशदीद, मुशद्दद, इनके एक ही माने हैं। तो जिधर भी ये शद आएगा उस हर्फ को, हर्फ मुशद्दद को हम सख्ती से पढ़ेंगे। ठीक है, सख्ती आगे से। बताएं।
ओके, आगे लाम के ऊपर ज़बर है, सिंगल जी हरकत, आगे अलिफ खाली है और इससे बिल्कुल पहले ज़बर आए तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं, और वो 2 सेकंड के लिए हम ना खींच के पढ़ेंगे। और बिल्कुल। आगे काफ के ऊपर सिंगल हरकत ज़बर है, और जी आगे आगे या रा के नीचे ज़ेर है, और या के ऊपर जज़म है। इससे तो ये या मद्दा है, या मैं इसको या मद्दा वजाहत करें है। कि या मद्दा यानी कि इस अगर ज़ेर हो उसके बाद या मद्दा हो तो या फिर साकिन हो, या साकिन, मतलब या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले जेर हो तो वो या क्या कहलाती है? उससे पहले ज़ेर हो तो ये या मद्दा कहलाता बिल्कुल माशाल्लाह जी। है। जी। आगे और अ, आगे 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 इसको वक्फ करेंगे, या तो तनवीन है, मीम के नीचे 2 ज़ेर है, जी। तो फिर इसको हम वक्फ करेंगे, जब दो जेर हों तो उसमें वक्फ की क्या सूरत होती है? वहां कैसे वक्फ किया जाता है? साकिन करेंगे, वक्फ की सूरत में साकिन साकिन। करेंगे, ठीक है। जी। अब इसकी तिलावत कैसे करेंगे हम? ला बिस्मिल्लाह, ला बारिदिन वाला करीम। तो भाई यहाँ इदगाम है तो यहाँ हम सख्ती से अदायगी करेंगे। दोबारा से पढ़ें। ला बारिदिन वाला करीम। तो भाई जब आप कह रही हैं ना दीव, नून आएगा दीव, और दिव। अच्छा। जी, वाव को जाहिर करें। ला बारिदिन वाला करीम। कारीम नहीं बोलेंगे, अगर आप कारीम बोलेंगी तो फिर आप ऐसे पढ़ रही हैं। ओके, करीम। करीम, बिल्कुल काफ को खींचेंगी नहीं, बारीक काफ है। करीम। जी, करीम। बिल्कुल। आयशा, इसके बाद आप बताएं हमें आयत नंबर 45 तजवीद के कवायद। जी टीचर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हमजा के नीचे जेर है, सिंगल हरकत, आगे नून के ऊपर शद है, नून मुशद्दद है, तो अ, हमजा को नून के साथ मिलाकर थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे और यहाँ गुन्ना भी करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि गुन्ना क्यों करेंगे? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे हमेशा गुन्ना किया जाता है। बिल्कुल माशा। इन और नून के ऊपर सिंगल हरकत है, जबर, इसको जल्दी से अदा करेंगे। हा के ऊपर पेश है और आगे मीम साकिन है, तो हा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। काफ के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत और आगे अलिफ खाली है, तो यहाँ अलिफ मदा का कायदा है, यहाँ इसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। थोड़ी नून सी के वजाहत कर दिया करें ताकि वो लोग जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं है कि हरूफ मद्दा किसे कहते हैं उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। अलिफ खाली हो, उसके उससे पहले हर्फ पे जबर हो, तो वहाँ जी अलिफ मद्दा का कायदा इस्तेमाल होता है, उसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करते हैं। आगे बिल्कुल। नून पेश है और आगे वाव साकिन है। इसी तरह वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो, तो वहाँ वाव मद्दा का कायदा इस्तेमाल होता है, उसको भी 2 सेकंड के लिए खींच के अदा किया जाता है। बिल्कुल। कफ के ऊपर जबर है, आगे बा साकिन है, बा हरूफे कलकला में से है। काफ को बिल्कुल। साथ मिलाकर थोड़ा झटका देकर अदा करेंगे। बिल्कुल। हरूफे कलकला को थोड़ा झटका देकर अदा किया जाता है। आगे लाम बिल्कुल। पे जबर है, हरूफ कलकला कितने आयशा? हरूफे कलकला कुतुन जद्दुन 5। जी जी, 5 हैं। कौन कौन से? काफ ता बा जी, दाल। दोबारा से बताएं। काफ ता बा जी जीम दाल। बिल्कुल माशाल्लाह, 5 हैं। जी आगे बताएं। आगे लाम के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत, इसको जल्दी से अदा करेंगे। जाल के ऊपर खड़ा जबर है, इसको 2 सेकंड के लिए खींच के अदा करेंगे। लाम के नीचे जेर है, सिंगल हरकत, और आगे काफ के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत, इन दोनों को जल्दी से अदा करेंगे। मीम के ऊपर पेश है, आगे ता साकिन है, मीम को ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे।
را کے اوپر زبر ہے سنگل حرکت، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ فا کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو وہاں یا مدہ کا قاعدہ یوز ہوتا ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں۔ اور بالکل آگے پر زبر ہے، یہاں آیت ختم ہوتی ہے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ بالکل۔ اچھا عائشہ، یہ صاد، لام، یا ہے اور جیم ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جیم تو رموز اوقاف میں سے ہے۔ بالکل، اور جیم رموز اوقاف میں سے ہے، مطلب ٹھہرنے کے علامات میں سے۔ جب جیم آ جاتا ہے تو وہاں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا جیم کے بارے میں؟ وقف جائز ہی تھا اس کا کہ وقف بالکل بالکل، ماشاءاللہ، وقف جائز تھا۔ تو یہاں ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے، مطلب آیت ختم ہونے پہ ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھہرنا چاہیے۔ صبا آپ بتائیں جیم کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا رموز اوقاف میں؟ صبا ہے ہمارے ساتھ؟ بتائیں، ارم ہے ہمارے ساتھ؟ جی باجی، جی جی ہم نے وقف جائز پڑھا تھا باجی، یعنی ہم کر جی جی، سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ ٹھیک ہے۔ اقرا آپ بتائیں اس کے بارے میں۔ جی باجی، جی مجھے کام میں سے وقف کی علامت ہے۔ ادھر ہم ٹھیک ہے، وقف جائز یعنی کہ ادھر ہم وقف کر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آگے سے ملا کے پڑھنا چاہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرف۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے، ٹھیک ہے، سارے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں یا ویسے اپنے جو ہے ذہن نشی کر لیں۔ جیم جو ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ٹھہرتے تو یہ بھی جائز ہے کہ ہم نہ رکتے ہوئے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اس کے اوپر یہ صاد اور یہ لام یا ہے، ٹھیک ہے، اس جی سے یہ بھی رموز اوقاف میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ہم نے نہیں پڑھا، جی ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے قد یوسالو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قد یوسالو، یہ آپ لوگ یاد کریں گے، ٹھیک ہے، کبھی بھی نیکسٹ آئے گا تو اس پہ بھی ہم بحث کریں گے۔ قد یوسالو، ٹھیک ہے، قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، یوسالو ملانا، ٹھیک ہے، وصل سے ہوتا ہے۔ یہ قد یوسالو کی علامت ہے، یا ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے، جی ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ایسی علامت ہے رموز اوقاف میں سے وقف کی، ایسی علامت ہے کہ یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، لیکن اگر ٹھہرا جائے تو وہ بہتر ہے، ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وقف کرنا بہتر ہے باجی، ایسے جی کرنا جی بالکل، آپ لکھ لیں اگر لکھنا چاہتے ہیں تو، ٹھیک جی ہے۔ میں صاد لام، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہوگا، کبھی ایسے بھی ہوگا، کبھی صرف صاد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قد یوسالو کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں ٹھہرا جاتا، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھہرنا بہتر۔ اب اقرا آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں۔ جی صاد لام یا بھی جو ہے یہ رموز قوم میں سے علامات وقف کی ایک علامت ہے۔ یہ قد یوسلا سے ہے، اور ادھر قد ٹھہرنا، یوسالو، جی قد قد یوسلو جی کی علامت ہے، جی اس کا دوسرا نام قد یوسلو بھی ہے، یا یہ قد بالکل یوسلا کی دوسری علامت ہے۔ ادھر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، بالکل، ٹھہر بھی یہاں سکتے ہیں کبھی، نہیں بھی، بالکل یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ البتہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری بات مکمل آپ لوگ بتائیں گے۔ جی اور اقرا جیم کے بارے میں ہم نے ابھی کیا بحث کی؟ جیم بھی رموز اوقاف میں سے علامات وقف کی ایک علامت ہے، اور اس کا مطلب وقف جائز ہے، یعنی کہ بالکل، ادھر رکنا بہتر ہے، وقف کر لینا جائز ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔
اس کو وقف جائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ نہ ٹھہرنا ٹھہرنا جائز ہے. ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا. جی جی کیونکہ وقف جائز کہنے کا مقصد ہی یہ ہے، جو اس کی تعریف ہے نا اس کی پوری سمجھ آپ کو ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ ایسے کہیں گے یہاں ٹھہرنا بھی جائز ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے تو پھر اس کے جو معنی مفہوم ہے وہ کہیں اور چلے جائیں گے. جی ٹھیک ہے، ادھر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. بالکل. صبا آپ ہمیں بتائیں یہ صاد لام یا جو ہے یہ رموز اوقاف میں سے ہے اور مزید اس کی وضاحت کریں. پتہ نہیں میری پکچر نہیں آ رہی. قد یوسلو جو ہے نا، بالکل یہ آپ نے 3 بتائے نا، وہ میں نے اسکرین شاٹ لیے. ادھر آپ ٹھہر بھی سکتے اور نہیں بھی ٹھہر سکتے، ایسا آپ کہہ رہے تھے. بالکل. اور اس کے علاوہ اور اچھا سب آپ ارم بتائیں گی اور عائشہ بتائیں گی، غور سے سنیے گا ٹھیک ہے. جی 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 ارم آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. جی باجی، جی ہم نے پڑھا کہ جیم کے بارے میں تو یہ وقف جائز میں سے ہے، یعنی اس سے مراد ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. اور یہ بالکل اس کے اوپر جو سواد ہے تو اس سے مراد قد یوسولو ہے، بالکل. یعنی اس پر یہ ہم قد یوسلو کی علامت ہے. جی یہ قد یوسولو کی علامت ہے، یعنی اس پر وقف کرنا بہتر ہے. عائشہ آپ بتائیں. ٹھیک ہے. یہ صاد لام یہ قد جی یوسلو کی علامت ہے، اس پر بالکل کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے. بالکل ماشاء اللہ. ارم اب آپ دوبارہ بتائیں جی صاد لام کے بارے میں. جی سواد لام کے بارے میں یہ قد یوسلو کی علامت ہے، بالکل اور جو ہے اس پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. ارم یہ قد سوری اس یوسلو پر کی. چیز پر جی جی ٹھہرنا بہتر ہے. بالکل. آپ پوری بات بتائیں گے کہ یہ قد یوسلو کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں ٹھہرا جاتا، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے، کبھی ٹھہرنا تاکہ سننے والے کو یا جس کو آپ سمجھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں اس کو کوئی کنفیوژن نہ رہے، پوری بات اس کی سمجھ میں آ جائے. اچھا میں سمجھی باجی، یہ کبھی ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. میں سمجھی یہ وقف جائز کا ہے، میں سمجھی یہ جیم کا ہے. جیم جو ہے جی یہ 2 علامات آ رہی ہیں نا یہاں جی پہ. جی جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں جو جیم آ رہا ہے نا اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ وقف جائز ہے، جی یعنی ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. کہ اگر جی جیم آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور اگر نہیں ٹھہرتے تو یہ بھی جائز ہے. ساتھ ہی صاد لام یا بھی آ رہا ہے تو یہ قد جی یوسلو کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے. مطلب دونوں کے معنی ملتے ہیں اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن تعریف جو ہے دونوں کی آپ کو یاد ہونی چاہیے، معنی مفہوم دونوں کے سمجھ میں ہونے چاہیے، کیونکہ کبھی یہ علیحدہ علیحدہ بھی آ سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اگر جیم آتا ہے رموز اوقاف میں سے تو اس کا قاعدہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر صاد لام آتا ہے تو اس کا قاعدہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں ارم صاد لام کا کیا قاعدہ ہے. جی یہ قد یوسلو کی علامت ہے، اور یعنی اس پر وقف کرنا بہتر ہے، یعنی یہاں جو ہے کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں ٹھہرا جاتا، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے. بالکل ماشاء اللہ. اب آپ نے ٹھیک بتایا. اقرا آپ ہمیں جیم کا قاعدہ بتائیں. اقرا ہے ہمارے ساتھ. تب آپ بتائیں جیم کا قاعدہ. جیم مطلب جائز ہے یہاں، جیم جائز ہے، جی وقف جائز کی علامت ہے. وقف جائز کی علامت ہے. ٹھہرا اگر ٹھہرا جائے تو بہتر ہے، جی اگر نہ ٹھہرا جائے تو جائز ہے. بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا ارم اس کے بعد آپ ہمیں آیت نمبر 46 سباب نے اس کی تلاوت کی ہے. ابھی لاسٹ میں کس نے تجوید کے قواعد بتائے تھے. میں نے بتائی تھی. ٹھیک ہے عائشہ نے. جی میں اس کی تلاوت جی کروں. جی جی کریں تلاوت مکمل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين صدق اللہ بالکل العظیم. ماشاء آمین. ارم اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں آیت نمبر 46 تجوید کے قواعد. جی باجی. واو کے اوپر زبر ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے، لیکن کہ اس کے بعد الف ہے اور الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہوا اور ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل. اور ارم واو کے اوپر زبر ہے تو اس کا کیا قاعدہ ہے؟ یہ سنگل حرکات ہے اور ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. بالکل ماشاءاللہ. سنگل جی. حرکات کتنی ہیں سنگل حرکات 9 ہیں ارم؟ سنگل حرکات کتنی ہیں؟ اور سنگل حرکات 3 ہیں. کون کون سی؟ زبر زیر پیش. بالکل. زبر ہم زیر اس پیش کو وہ سنگل حرکات ہیں، جب بھی وہ آئیں گی تو ہم وہاں کیا اس کو کریں گے؟ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، جلدی ادا کریں گے. بالکل بالکل ماشاءاللہ. جی آگے بتائیں. اور نون کے اوپر پیش ہے کیونکہ اس کے بعد واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو ہم یہ واو مدہ ہوا اور ہم اس کو بھی 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل اور یا کے اوپر پیش ہے اور صاد کے نیچے زیر ہے، یہ حرف مستعلیہ میں سے ہوا، ہم اس کو موٹا ادا کریں گے. اور بالکل را کے اوپر رائے تشدید بھی ہے اور اس کے اوپر پیش بھی ہے، تو ہم صاد اور را کو ملا کے پڑھیں گے، یعنی ادغام کریں گے اور پھر را کو واو کے ساتھ بھی ملا کے پڑھیں گے کیونکہ واو ارم ساکن ہے. یہاں ادغام کیسے ہوگا؟ ہم سواد بھی پڑھ رہے ہیں اور را بھی پڑھ رہے ہیں. ادغام ملا کے پڑھیں گے نا. ملا کے پڑھیں گے، لیکن جی ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا. یہاں یوسی سواد بھی پڑھا جا رہا ہے اور سر رو دونوں پڑھے جا رہے ہیں، تو یہاں صرف ہم حرف مشدد کا بتائیں گے. جی اوکے جی. ٹھیک ہے. تو ادغام وہاں ہوتا ہے جدھر بالکل وہ لفظ پڑھا ہی نہیں جاتا، وہ اوکے مرج ہو جاتا ہے دوسرے لفظ میں. جی ٹھیک ہے. جی آگے بتائیں. نون کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات میں سے ہیں، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. اور اسی طرح عین کے اوپر بھی سنگل حرکات ہے اور لام کے اوپر بھی سنگل حرکات ہے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. اور پھر آگے لام ساکن ہے تو ہم لام اور لام کو ملا کے پڑھیں گے. بالکل اور پھر ہاں کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے تو ہم ہاں اور نون کو ملا کے پڑھیں گے. اور سا کے نیچے زیر ہے اور لام ساکن ہے تو ہم سا اور لام کو ملا ارم کے یہاں کوئی بات آپ اسکپ کر رہی ہیں، اوکے. یہاں توجہ پہ کریں. جی نون ساکن ہے اور اس بالکل کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ رہا ہے تو ہم بالکل اخفا کریں ماشاءاللہ. گے یہاں پہ. جب بھی نون ساکن ہوگا، نون کے اوپر جزم ہوگا، تو اس کے بعد ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوگا. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے. یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حرف سا آ رہا ہے جو حروف بالکل اخفا میں سے، تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. بالکل ماشاءاللہ. اور جی اور اس کے اوپر جی دوسرا پھر سا ہے اور سا کے بعد لام ساکن ہے تو ہم ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے. اور بالکل عین کے اوپر سنگل حرکات ہے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. زبر ہے اور زوا کے بالکل نیچے زیر ہے اور پھر یا ساکن ہے، اور جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اور بالکل. میم بھی ساکن ہے تو ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے کیونکہ سنگل حرکات میں سے. اور ارم جو میم کے نیچے زیر آ رہی ہے اور اس کے بعد آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو یہاں وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جب آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے جی پہلے حرف پہ زیر ہو تو تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ ساکن ہو جائے گا، ہم اس کو ساکن کر بالکل. دیں گے میم کو. زیر والا حرف جو ہے وہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا. ساکن ہو بالکل جائے گا. بالکل. اور ارم یہاں دیکھیں جیم آ رہا ہے، آیت کے جی ختم ہونے پہ جیم آ رہا ہے رموز اوقاف میں سے، مطلب ٹھہرنے کی علامت میں سے، تو یہاں کیا قاعدہ ہوگا؟ جی یہاں پہ کیونکہ جیم آ رہا ہے تو یہاں پہ یعنی وقف جائز ہے، یہاں پہ ہم ٹھہر بھی بالکل. سکتے ہیں اور آگے ملا کے پڑھ بھی سکتے ہیں. یعنی ٹھہرنا بہتر ہے یہاں اور یعنی ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی ہم بالکل آگے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. جی پڑھیں، آیت کی تلاوت کریں. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. بالکل ماشاء اللہ.
اقرا اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں آیت نمبر 47 تجوید کے قواعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں. کاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے ماں بعد الف حالی ہے، تو یہ الف مدہ ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے. اور بالکل آگے نون کے اوپر پیش ہے، اس کے ماں بعد واو ساکن آ رہا ہے، تو یہ واو مدہ بن رہا ہے. چونکہ واو مدہ کی علامت ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اسے 2 سیکنڈ کے لیے بالکل کھینچا جاتا ہے. یا کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے. کاف کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن ہے، اسے یہ واو مدہ بن رہا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے لام کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن آ رہا ہے، یہ بھی واو مدہ بن رہا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے نون کے اوپر زبر ہے اور یہ سنگل حرکات میں سے ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد وقف کی علامات میں سے لا آ رہا ہے جس کا مطلب نہیں ہے، تو اگر ہم وقف بالکل. نہیں کرتے تو نون کی اعراب یعنی کہ زبر کو اسی طرح ادا کیا جائے گا. لیکن اگر ہم اچھا وقف کا اقرا، یہ جو لام ہے، لام الف جو ہے رموز اوقاف میں سے، اس کا ہمیں قاعدہ بتائیں. لا کا مطلب نہیں ہے. جی جب بھی یہ آیت کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے وقف نہیں کرنا. لیکن اگر آیت کے آخر پہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وقف کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. بالکل لیکن اس ماشاء کی ایک اللہ. صورت اور بھی ہے، اگر ہماری یہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے اور ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے تو ہم ادھر بھی وقف کر سکتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. لا جو ہے اس کے معنی نہیں ہے، یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آیت جی کے اوپر ہو تو پھر دونوں طرح کیا کر سکتے ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہ ٹھہرنا بھی بہتر ہے. بہتر ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے، بالکل. آگے بتائیں. آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ کے اوپر زبر ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے کیونکہ یہ سنگل حرکات میں سے ہے. آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے، اسے بھی ہم ایز اٹ از پڑھیں گے. زوا کے اوپر زبر ہے اور کیونکہ اس کے ماں بعد الف حالی ہے تو یہ الف مدہ بن رہا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. اس کے بعد بالکل میم کے نیچے زیر ہے اور میم کے نیچے زیر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے. اس کے بعد تا ساکن ہے، چونکہ ساکن حرف کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اسے ہم اس کے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کے ادا کرتے ہیں. بالکل. تو اس تا کو ہم میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. آگے نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے ماں بعد الف حالی ہے، اسے ہم یہ الف مدہ میں سے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے واو کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے، اسے ہم جلدی سے ادا کر دیں گے. کاف کے بالکل اوپر پیش ہے اور اس کے بعد نون مشدد ہے. نون بالکل. مشدد ہونے کی وجہ سے اسے ہم سختی سے ادا کریں گے. لیکن اس کا ایک اور قاعدہ ہے کہ جدھر بھی نون مشدد یا میم مشدد آتا ہے ادھر ہم غنہ کرتے ہیں، تو بالکل ادھر ماشاء غنہ اللہ. بھی ہوگا. اور چونکہ نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف حالی ہے تو ادھر الف مدہ بھی ہوگا، اسے ہم 2 بالکل سیکنڈ کے لیے کھینچ کے بھی ادا کریں گے. تا کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کر دیں گے. اگر را کے اوپر زبر ہے اور اس کے ماں بعد الف حالی ہے تو یہ الف مدہ بن رہا ہے، اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے ٹھیک ہے. بعد کے اوپر 2 زبر تنوین ہے اور اس کے بعد الف ہے، الف حالی ہے، تو الف مدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہاں ہم تنوین کو دیکھیں گے کیونکہ یہاں وقف تو نہیں ہے نا. اگر ہم وقف کریں گے تو پھر ایک زبر جو ہے اس کو جی ہم چھوڑ دیں گے تو پھر الف مدہ ہوگا. یہاں تنوین پڑھی جائے گی. مطلب صرف تنوین کا ایکسپلین کرنا ہے. جی جی، تنوین پڑھی جائے گی یہاں. جی ادھر تنوین ویسے ہی پڑھی جائے گی اور چونکہ آگے واو مشدد ہے تو اسے ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ادھر ادغام ہوگا. بالکل، کیونکہ ہم تراب بن نہیں پڑھ رہے. اگر تراب بن پڑھتے تو مطلب ہم نے واو کو اس میں داخل نہیں کیا. جی تراب بن پڑھ رہے ہیں مطلب واو میں اس کو داخل کر رہے ہیں، تو مدغم یہاں کر یہ دیں. بالکل.
جی ادغام ہوگا، اور آگے چونکہ واو کے اوپر زبر ہے تو ظاہر ہے اس کی اعراب کے ساتھ بھی پڑھیں گے. آگے آئن کے نیچے زیر اور ہے. اقرا، اور اس کے علاوہ واؤ پہ ہمیں کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ واو پہ جی واو پہ سختی، مطلب چونکہ مشدد ہے تو تھوڑا سا سختی سے بھی ادا کریں گے ہم. بالکل بالکل سختی سے پڑھیں گے. آگے جی آگے آئن کے نیچے زیر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے اسے ہم جلدی سے ادا کریں گے. زا کے اوپر زبر ہے، اور چونکہ اس کے ماں بعد الف خالی ہے تو اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے کیونکہ یہ الف مدہ بن رہا ہے. آگے بالکل. میم کے اوپر میم کے اوپر 2 زبر تنوین ہے تو اسے تنوین کو ایسے ہی ادا کیا جائے گا، لیکن اگر ہم ادھر وقف کرتے ہیں تو ایک اعراب کو ہم چھوڑ دیں اقرا گے وقف کی یہاں صورت میں، تنوین ہے. ویسے نہیں. جی جی. اور تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کے قاعدے بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر ہم وقف کریں جی تو جی، ایک لیکن الف کو گرامر کی رو سے، تجوید کی رو سے آپ دیکھیں یہاں تنوین کا کوئی قاعدہ آ رہا ہے یا پھر ہمیں تنوین کو ہی ادا کرنا ہوگا؟ اگر ہم مطلب وقف کریں تو اس صورت میں تو اور قاعدہ حاضر ہے. اگر وقف نہیں کرتے پھر 2 زبر تنوین کے بعد چونکہ الف آ رہا ہے تو اسے ہم یہ الف خالی ہے، یہ حروف ہلکی میں سے ہے حمزہ تو اسے ہم اگر ظاہر خالی کریں. ہے، اگر خالی ہے پھر تو یہ حمزہ نہیں بنے گا، پھر تو یہ الف ہوگا. جی اصل میں یہ جو ایزا من ہے، اصل میں آپ اس کو ایسے لیں، ایزا من. ٹھیک ہے. 2 زبر تنوین اور میم زبر نون، جی یہ ساکن برابر ٹھیک ہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. یہ جو ہے یہ نون تنوین ہے نا ایک طرح سے. جی اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ کے اوپر بالکل زبر ہے، اسے ہم یہ حروف ہلکی میں سے ہے تو اسے ہم ظاہر کرتے ہیں پھر. بالکل. یہ تنوین جو ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. اور تنوین کے بعد جب بھی حروف ہلکی کتنے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ ہا، آئن ہا اور غین ہا. بالکل ماشاءاللہ. جب بھی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ظاہر کرتے ہیں. ظاہر کر کے جی بالکل. یہاں جو ہے تنوین کو ظاہر کیا جائے گا. جی آگے بتائیں. آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد نون مشدد ہے، اسے ہم تھوڑا سختی سے ادا کریں گے. اور نون کے اوپر زبر ہے اور چونکہ اس کے ماں بعد خالی ہے تو اسے ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. لام کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے اسے ہم جلدی سے ادا کر دیں گے. آگے میم کے اوپر زبر ہے اور اسے ہم ویسے تو جلدی سے ادا کریں گے. آگے با ساکن ہے اور با حروف کلکلا میں سے اسے ہم تھوڑا جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں بالکل اور پیچھے والی میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ ساکن حرف کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اپنے سے ماقبل حرف کی حرکت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. آگے آئن کے بالکل اوپر پیش ہے اور اس کے ماں بعد واؤ ساکن ہے، چونکہ واؤ مدہ کا قاعدہ ہے کہ جب بھی واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واؤ مدہ بنتا ہے. اسے ہم 2 بالکل سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کرتے ہیں. آگے سا کے اوپر پیش ہے اور چونکہ اس کے ماں بعد پھر واؤ ساکن ہے تو یہ بھی واؤ مدہ بن رہا ہے، اسے بھی ہم 2 بالکل سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے. آگے نون کے اوپر زبر ہے، ویسے تو یہ جی سنگل حرکات میں سے ہے، اسے ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں لیکن چونکہ ادھر آیت ختم ہو رہی ہے اور اوپر آیت ختم ہو رہی ہے تو اگر ہم ادھر وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو ہم زبر کو ساکن میں بدل دیں گے. اگر ہم وصل کی حالت میں پڑھتے ہیں تو پھر ایسے ہی پڑھی جائے گی. لیکن آیت سے حرف رموز اوقاف میں سے علامات وقف کی علامت لا ہے، اس کا مطلب نہیں کا ہے، لیکن چونکہ یہ آیت کے آخر پہ ہے تو ادھر ٹھہرنا بھی جائز ہے اور اگر ہم ملا کے وصل کی حالت میں پڑھنا چاہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. اب اس کی تلاوت کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ بالکل ماشاءاللہ. اقرا یہاں اذا من جو ہے نا، اذا من صرف جی ہم اتنا ظاہر کریں گے کہ نون ظاہر ہو، ٹھیک ہے، جی اخفا یا غنہ نہیں اس میں داخل ہونے دیں گے جی انشاءاللہ کچھ انشاءاللہ. بالکل. باقی سب کو سمجھ آ گئی ساری آیات کی تجوید کے قواعد کی؟ جی سسٹر. جی ٹھیک ہے. میرے خیال سے یہ آخری والی آیت تھوڑی سی لمبی ہے تو یہاں تک کافی ہے. جی ٹھیک ہے، جی 4 آیات بن گئی نا. جی 4 پر آیت نمبر 44 to 47 47. ٹھیک ہے. اچھے سے یاد کیجیے گا تجوید کے قواعد کے ساتھ رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے. جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ہیں کوشش کیجیے گا اپنی جو نوٹ بکس ہیں ان میں نوٹ کر لیں اور ان کو ذہن نشیں بھی کریں، یاد بھی کریں، کیونکہ یہ بار بار آئیں گے. کوشش کریں گے کہ بار بار ان کو رپیٹ کرتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے زبانی قاعدے بھی یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. تو ابھی مجھے اجازت دیں، نیکسٹ کلاس کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.